वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं ताबिंदा नईम और आप देख रहे हैं हमारा इस हफ्ते का शो इंडिपेंडेंस एवेन्यू। ये हफ्ता पाकिस्तान और अमेरिका के लिए कई हवालों से बहुत अहम रहा। गुज़श्ता हफ्ते तालिबान कमांडर हकीमुल्लाह महसूद की एक ड्रोन हमले में हलाकत के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने नए कमांडर की तकर्री का ऐलान किया और हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान पिछले हफ्ते के ड्रोन हमले के हवाले से बयानात का एक सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने आज कहा है कि तालिबान से मुज़ाकरात को मौका दिया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से ड्रोन हमले बंद ना करने की सूरत में नेटो सप्लाई बंद करने के लिए एक डेडलाइन दी गई है। ये सवाल भी किया जा रहा है कि नेटो सप्लाई बंद करने का फैसला किया गया तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, खुसूसन एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के लिए $1 अरब से ज़्यादा की इमदाद बहाल करने का ऐलान किया था। ये वो पस मंज़र है जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नफीसा हुद भाई। स्काइप के ज़रिए हमारे शो में शामिल हो रहे हैं वाशिंगटन के एक थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के तज्ज़ियाकार शुजा नवाज़ साहब, और फ़ोन के ज़रिए हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के फ़रीद पराचा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपने मेहमानों का अदा करना चाहूँगी हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मेरा पहला सवाल फ़रीद पराचा साहब आपसे है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की अपोजिशन और हुकूमत को मुत्तहिद होने के लिए किसी शहीद की ज़रूरत थी और हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत ने ऐसा शहीद मुहैया कर दिया। आज जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब ने कहा है कि तालिबान के साथ जंग में जान देने वाले पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद नहीं कहला सकते। इस बात से उनका क्या मतलब है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है फ़रीद पराचा साहब? आप बताइए नफीसा, ये बताइए कि आज जो गुफ्तगू और बहस हो रही है पाकिस्तान में, क्या इस बहस की ज़रूरत थी इन हालात में पाकिस्तान के अंदर? देखिए, इतना बड़ा वाक़या हुआ है तो यकीनन उस पर बहस तो होगी। असल मसला ये है कि ये बहस किस सिमत ले जा रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और वो गलत फहमियों को उछाल कर जो असली सूरत हाल है और बड़ी पेचीदा सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक लोग गुमराह हो रहे हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर डिबेट की जाए तो बग़ैर किसी जज्बात के बहुत ही संजीदगी से बात की जाए कि किसका नुकसान हुआ इस वाक़े में। हकीमुल्लाह महसूद, जैसे कि आप भी जानती हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सैकड़ों शायद हज़ारों लोगों को कत्ल किया और इस दहशतगर्द हमले में जिस शख्स को निकाला गया उस पर आंसू बहाना और उस पर इतना वावेला मचाना, ये थोड़ी सी हैरत की बात नज़र आती है। फ़रीद पराचा साहब हमारे साथ शामिल हो गए हैं प्रोग्राम में। फ़रीद पराचा साहब, बताइए कि आज जो बहस हो रही है पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में इस बहस की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी फ़ौजी जो तालिबान से मुकाबला करते हुए अपनी जानों से गए वो शहीद नहीं कहला सकते? आपके ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान को इस बहस की ज़रूरत है क्या? नहीं, मेरे ख्याल तो ये बहस है ही नहीं और ना ही ये साइड इश्यूज हैं और इनके बारे में अगर कोई राय भी होनी है तो वो उलमाए किराम मौजूद हैं, वो राय देते हैं। ये बहस है असल नहीं है। और जिस तनाज़र के अंदर मुनव्वर हसन साहब ने भी बात की है वो तो ये है कि पाकिस्तान की जो एक अमन की ख्वाहिश थी और पाकिस्तान की तरफ से जो एक पेशरफ्त थी, उस पेशरफ्त को अमेरिका ने नाकाम बना दिया, चलने नहीं दिया। उसने ये बता दिया कि कोई भी कोशिश हम करेंगे अमेरिका उसको किसी तरह से भी आगे नहीं चलने देगा। उसका अपना एक किस इलाके के लिए एजेंडा है, उस एजेंडे के रास्ते के अंदर कोई अमन की ख्वाब और कोई मुज़ाकरात वो किसी तरह से भी कामयाब नहीं हो सकते। अब एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर हम फंस गए हैं। इसमें ये सारी ज़िमनी बहसें हैं, ये हो ना हो, इसका कोई ताल्लुक इसके साथ नहीं है। पाकिस्तान के फौजी जो पाकिस्तान के दिफा के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो काबिल कदर काबिल तारीफ हैं, वो शहीद हैं और इस रास्ते के अंदर, और हम उनकी अजमतों को सलाम करते हैं। हमें तो जो कोई सारी सूरत हाल पैदा हुई है वो तो ये है कि जो हमारी तरफ से जब भी कोशिश होती है अमेरिका उसे नाकाम बना देता है। तो हमारा दुश्मन कौन है?
کس نے ہمارے لیے یہ سارے ٹریپ بچھائے ہوئے ہیں اور کس نے ہمیں اس ساری صورتحال میں ڈال دیا ہوا ہے. ہم اگر کبھی بھی کوئی ایسی کوشش کرتے ہیں, وہ مولوی نیک محمد ہو, مولوی نذیر ہو, بیت اللہ محسود ہو, ولی الرحمان ہو یا اب حکیم اللہ محسود, ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں ہے. ہمیں تو بحث پاکستان کے امن سے ہے, اور جب بھی امن قائم ہونے لگتا ہے امریکہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. شجاع نواز صاحب کو میں اب اس بحث میں لانا چاہوں گی. شجاع نواز صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے حکیم اللہ محسود کی ہلاکت پہ جیسا رد عمل ہوا, کیا یہ کوئی حیران کن بات تھی واشنگٹن کے لیے؟ اور اگر ایسا تھا تو آنے والے دنوں میں طالبان کی نئی قیادت کے بارے میں اب کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے واشنگٹن کی؟ واشنگٹن میں کافی اس پہ حیرانی ہوئی, اس لیے کہ بجائے اس بات پہ غور و فکر کریں کہ یہ حالات کیسے پیدا ہوئے پاکستان میں اور کیسے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, ایک سائیڈ ایشو بن گیا ہے کہ یہ امریکہ نے کوئی کنسپریسی کے تحت یہ حملہ کیا اور پاکستان کے جو مذاکرات تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس کا ثبوت ابھی تک پورا کسی نے نہیں دیا. ظاہر ہے کہ سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہے, اور جس طرح آپ اس کو لے کے جائیں یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایبٹ آباد کے حملے کے اوپر بجائے یہ سوچنا کہ کیسے پاکستان کے اندر ایک شخص چھپا ہوا تھا, وہ بھی امریکہ کے ذمہ داری ٹھہرائی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو صورتحال پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان کی ایک نئی قیادت آ گئی ہے, اور یہ قیادت نئی تحریک طالبان کی نہیں ہے بلکہ یہ 21 سال پرانی ایک ادارہ ہے جس کی قیادت اب سامنے آئی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوات اور بالاکنڈ میں دہشت گردی پھیلائی, اور پھر قوم کے اصرار پہ پاکستان کی فوج نے وہاں پہ کام کیا اور ان کو وہاں سے نکالا گیا. شجاع نواز صاحب, آپ سے درخواست ہے اپنے جو لیپ ٹاپ ہے اس کی اسکرین کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیجئے, آپ کی تصویر زیادہ واضح طور پر ہمیں نظر آئے گی. مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ کے خیال میں طالبان سے مذاکرات کا کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کچھ عرصے تک تو میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات ہو سکیں, لیکن ظاہر ہے کہ کانٹیکٹ ضرور ہونا چاہیے, اور بغیر کسی کنڈیشن کے کانٹیکٹ ہونا چاہیے تاکہ دونوں طرف سے لوگ بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ آیا کس طرح سے پاکستان اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے خود, بجائے یہ کہ ہم دوسرے ممالک کے لوگوں کو اس میں ڈالیں یا ان کی ذمہ داری ٹھہرائیں. اچھا نفیسہ, یہ بتائیے, آپ کی طرف واپس آتی ہوں کہ جو اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اب جو نئی قیادت ہے طالبان کی وہ تو پاکستان میں موجود نہیں ہے, اور آج جو نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں, نئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملا عمر کی بیکنگ بھی ہے ان کو, فضل اللہ کو. آپ یہ بتائیے کہ اب مذاکرات کی بات اگر ہوتی ہے تو جو قیادت موجود نہیں ہے پاکستان میں, اس سے بات کس طرح سے ہوگی؟ کیا افغانستان جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ غلط فہمی ہے کہ یہ قیادت پاکستان میں موجود نہیں ہے, کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ڈیورنڈ لائن کو تو ویسے بھی پشتون نہیں مانتے, لہٰذا ملا فضل اللہ جن کا تعلق سوات سے ہے وہ تو افغانستان آتے جاتے رہتے ہیں, اور بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے چند ہفتوں میں مہینوں میں افغانستان کی طرف سے بہت زیادہ حملے کیے گئے ہیں, اور جو کہ ملا فضل اللہ کے سر ڈالے گئے ہیں. بلکہ ایک میجر جنرل نیازی کا بھی قتل ہوا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ان کے کرتوت تھے فضل اللہ کے. تو یہ کہنا کہ وہ افغانستان میں موجود ہے یہ تو بالکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ڈیورنڈ لائن تو ان لوگوں کے لیے, ان طالبان کے لیے تو ہے ہی نہیں, اور افغانستان اور پاکستان کے بیچ یہ بالکل روانی سے آتے جاتے ہیں. اچھا فرید پراچا صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. اب جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات ممکن ہیں, اور اگر ہیں تو کس طرح؟ دیکھیے, صورتحال میں پہلے تو یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ کیا ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں. اگر تو ہم نے کرنے ہیں, اور اس لیے کرنے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ایک اہم آپشن اور پہلا آپشن ہے وہ تو بہرحال یہی ہے, ہم اپنی پاکستانی فوج کو جو عالم اسلام کی ایک اچھی فوج ہے اس کو پاکستان کے اندر اور ایک خانہ جنگی کی صورتحال کے اندر الجھانا
وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ کسی اور کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان جو ایک ایٹمی پاکستان ہے وہ ایک اپنے اندرونی معاملات کے اندر ہی ہمیشہ الجھا رہے اور یہاں ہی کچھ تو خون ہوتا رہے، تو یہ بہرحال صورتحال مستحسن نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہوں اور ایک دفعہ ہم اسے ٹرائی کریں تو اس کے لیے پھر یہ ضرورت ہے کہ ان کے ہاں بھی طالبان کے اندر یہ رائے تو پہلے بہت زیادہ موجود تھی، اور جو ان کے درمیان میں سے آ رہی ہیں کہ یہ 70% لوگ تو اس کے حق کے اندر تھے ان کی شورا میں سے، لیکن اب یہ بالکل ایک ایسی صورتحال ہو گئی کہ وہاں پر انتقامی جذبات ابھی بہت زیادہ ہیں۔ کچھ دنوں کے اندر یہ انتقامی جذبات ذرا ٹھنڈے ہوں تو پھر اس میں کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں چینل اور ذرائع موجود ہوتے ہیں کہ جو ان تک جو ہے وہ بات پہنچائیں۔ پھر دوسری اہم بات ہے کہ خود امریکہ سے حکومت پاکستان بات کرے کہ وہ کیا ہمیں اس کی کوئی بھی کوشش آگے ہماری چلنے دے گا، یا پھر کوئی بھی کوشش ہوگی تو وہ اسی طرح سے سبوتاژ ہوگی، تو یہ بھی اہم بات ہے۔ تیسری بات وہی ہے کہ ڈرون کو روکنے کے لیے ہمیں نیٹو سپلائی کا لیور ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ ڈرون جو ہے وہ کسی عالمی قانون کے تحت، کسی انٹرنیشنل لا کے تحت پاکستان جو نو وار زون ہے وہاں پہ نہیں ہو سکتے۔ نیٹو سپلائی بند کرنے کی بات اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لیور ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، تو اس سے پاکستان کی معیشت پر جو اثر پڑے گا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، پاکستان کی معیشت پہ کوئی نہیں اثر پڑے گا، یعنی یہ جتنی زیادہ ہماری ضرورت ہے اس سے کئی گنا زیادہ تو خود امریکہ کی ضرورت ہے، جبکہ اس کے کنٹینر سے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے واپس جانا ہے، اور ہر 17 منٹ کے بعد ایک کنٹینر نے گزرنا ہے۔ ہائی ٹیکنالوجی ہے اس میں، کوئی اور ان کے پاس متبادل نہیں ہے، تو یہ بہرحال ایک ان کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں ہماری حکومت کو یہ راستہ ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ جس میں ہم پیسے لیں اور جو ہے وہ کوئی خدمت انجام دیں، اس کے بجائے ہمارے پاس خود انحصاری کے راستے ہیں۔ پاکستان کے حکمران اور سیاستدان اپنے اکاؤنٹس جو ہیں فارن کرنسی وہ پاکستان میں لے آئیں، اسی طرح سے جو لوٹی ہوئی دولت بیرون ملک ہے اس کو واپس لایا جائے، شاہانہ اخراجات اور کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، پاکستان کے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے، تو ایک نیا جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے خود انحصاری کا راستہ۔ اچھا شجاع نواز صاحب، آپ کی طرف واپس آتی ہوں، انہوں نے کہا نیٹو سپلائی ایک لیور ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بند کر کے نیٹو سپلائیز کو۔ اب یہ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں۔ آج ایک اور خبر بھی آئی کہ طالبان نے کہا ہے کہ پنجاب میں اور مختلف علاقوں میں حملے ہوں گے مزید۔ اس سارے میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں گے، اور اگر ہونے کی امید نہیں، اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ کے خیال میں کیا دوسرا راستہ کیا ہوگا؟ آپ پاکستان کے اندر حکومتی سطح پر کیا سوچا جا رہا ہے؟ یہ نہیں تو پھر کیا؟ مجھے یہ کوئی علم نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کی سطح پہ کیا سوچا جا رہا ہے، لیکن پراچا صاحب نے جو باتیں کہی اس میں صرف ایک کے ساتھ میں متفق ہوں، اور وہ یہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور کچھ عرصے کے بعد شاید ہو بھی سکے، لیکن باقی جو انہوں نے باتیں کہی وہ تو بالکل خوش فہمی کی باتیں ہیں کہ آپ کی اتنی خود کفالت ہے پاکستان میں کہ اگر صرف لیڈر ہی اپنے ریسورسز واپس لے آئیں تو پاکستان کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے پاس کوئی متبادل راستہ نہیں ہے، تو 7 مہینے جب ہم نے بند کیا ہوا تھا یہ راستہ تو امریکہ کہاں سے سپلائی کر رہا تھا افغانستان میں اپنی فورسز کو؟ تو یہ حالانکہ جو لیگل بات انہوں نے کہی وہ صحیح ہے اور میں اس سے متفق ہوں، لیکن پاکستان کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ناکام رہی ہیں اس سلسلے میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس وقت پاکستان کے فائدے کی بات ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ کے دوسرے ممالک جو اس وقت ملوث ہیں افغانستان میں کہ ان کے ساتھ تعلقات کو اور خراب کریں۔ نفیسہ آپ کی طرف آؤں گی، آپ کا کیا آپ کی بات ہوتی ہے ماہرین سے، معیشت دانوں سے اور دفاعی تجزیہ کاروں سے، نیٹو سپلائی والا جو ہتھیار استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہوگا، یہ کر پائیں گے؟ پاکستان کی حکومت کے اندر اس پہ کوئی اختلاف موجود ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ جی اس پر آتے ہیں، لیکن پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو فرید پراچا صاحب نے باتیں کی
ये बहुत आसान है कि अमेरिका पे सब गुबार डाल देना, लेकिन आप भी जानती हैं कि किसी तालिबान कमांडर को जो निकालने का मामला है वो बहुत ही खुफिया होता है, और ये खुफिया इदारे जो हैं वो आपस में तय करते हैं, वो आपको कह के नहीं निकालते हैं किसी शख्स को। लिहाजा अमेरिका पर पूरा मलबा डालना मेरा ख़्याल है कि बहुत ही गलत है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा उसमें ये है कि पाकिस्तान की बहुत सारी अशिया हैं जो कि अफ़गानिस्तान जाती हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक कारोबार चल रहा है, लिहाजा ये सिर्फ नेटो की सप्लाईज़ नहीं हैं जो कि अफ़गानिस्तान जा रही हैं, यकीनन उसमें एक बड़ा चंक है उसका, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का दरमियान जो कारोबार है वो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को भी मुतासर करता है, और अगर नेटो की रसद जो है वो बंद की गई तो बहुत सारी बेरोज़गारी भी फैलेगी। इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत का कोई इरादा है इसको बंद करने का। ये मजहबी पार्टियों को ज़रा सा ढील देने के लिए, ज़रा उनका जो गुबार है इस मोड़ पे उसको निकालने के लिए इनको छोड़ दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नफीसा। अच्छा, नहीं फरीद पराचा साहब, आपकी तरफ वापस आती हूँ। आप ये बताइए कि अभी जो बात की शुजा नवाज साहब ने और नफीसा ने, आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो इससे पाकिस्तान के अंदर अमन और अमान के भी मसाइल पैदा हो सकते हैं? तालिबान से मुज़ाकरात अगर नहीं हो पाते तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या होगा? देखिए ना, ये पाकिस्तान के लिए जो खतरात हैं वो हर तरफ से हैं, और फिलवाकिया ये खतरात जो हैं ये बढ़ जाएंगे। और जबकि ये बात भी है कि हमारे दुश्मन जो है वो एक्टिव है, और उससे मेरी मुराद भारत है, और उसके कई नेटवर्क हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद नेटो का जो कंटेनर हैं 19,000 कंटेनर्स की बात है। हमारे जो इदारे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया है कि जी ये 19,000 कंटेनर वो मुल्क के अंदर जो है वो असला तकसीम उन्होंने किया है, और ये बात भी था कि इसके अंदर अमेरिकन असला है जिसकी बहुत बड़ी मिकदार कराची के अंदर तकसीम की गई है। तो हमारे लिए ये खतरा भी है। फिर हमारे लिए जो खतरात हैं उन खतरात के अंदर जो यानी बहसीयत मजमूई इस सारे मामले का बढ़ना वो पाकिस्तान के लिए एक दाखिली जंग की, एक खाना जंगी की कैफियत में चला जाएगा। बहुत शुक्रिया फरीद पराचा आपका, बहुत शुक्रिया शुजा नवाज आपका, और बहुत शुक्रिया नफीसा उद भाई आपका। हमारे साथ आप आज के प्रोग्राम में शरीक हुए। तालिबान से मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल होगा, मुज़ाकरात ना हुए तो सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खबर जो आप पर असरअंदाज हो सके, खबर जो आपके माहौल को बदल दे, वो खबर जो आपकी दुनिया का नक्शा तब्दील करने वाली है। वो खबर जानिए मुझसे, आयशा खालिद से। और मेरी उंगलियां बुरी तरह से फ्रीज हो रही हैं, इस वजह से हमें वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागना है। बदलती हुई दुनिया, साइंस किस तरह हमारी जिंदगियों में तब्दीली ला रही है। अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। कैमरा देना तो मुझे दे दो कैमरा। नहीं जाओ तुम, श्योर? जाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। पाकिस्तान में जो होता है उसका असर उन पाकिस्तानियों पर भी पड़ता है जो अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक 17-18 साल पाकिस्तानी तालिब इल्म मुईज़ रेहान से, जो अमरीकी महकमा ख़ारजा के तहत कैरी लूगर एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम के तहत 1 साल के लिए अमरीका में तालीम हासिल करके वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। इन्हें अमरीका में कुछ सवालों के जवाब देने पड़े। उन्होंने यहाँ क्या सीखा, आइए उन्हीं से पूछते हैं। मुझे याद है जब तीसरा महीना था तो मलाला यूसुफज़ई का वाक़या हुआ था।
اور اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے اپنے اسکول سے بھی اور کافی جو میرے دوست تھے ان سے کافی سوالوں کا سامنا کرنا پڑا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ کیا سیکیورٹی نہیں ہے بالکل بھی. اور مجھے اس وقت جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ ایز اے کنسولر ایمبیسڈر میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں پاکستان کو جو ہے وہ ایک آنیسٹ لائٹ میں جو ہے وہ دکھاؤں. میں نے ان کو یہ بتایا کہ پاکستان کو بنے ہوئے صرف 65 سال ہوئے ہیں لیکن پاکستان اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اور ملالہ یوسفزئی کا واقعہ جو ہے وہ میں نے ان کو یہ کہا کہ ہر ملک میں جو ہے وہ پرابلمز ہوتی ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان ابھی کرائسس میں سے جا رہا ہے لیکن یوتھ کے ذریعے سے ہی ایک امید ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کرائسس سے باہر نکلیں گے. انسان کی حیثیت سے مجھے بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ ایک انسان اگر تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اگر جو ہے وہ آپ اس کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں جسٹ بیکاز کہ اگر وہ ایک لڑکی تھی اور وہ جو ہے لڑکیوں کے لیے جو تعلیم کی جو وہ کر رہی تھی, آئی تھنک مجھے اس سے بہت دکھ ہوا تھا. اور اس کے بعد ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے بغیر کسی وجہ کے. فائنلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ اسی وجہ سے ہوتی ہیں جو وہ میڈیا میں دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اخباروں میں جو ہے وہ پورے ایک ہفتے تک اسی کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں اور کوئی اچھی خبر نہیں تھی. میرا نام معیز ریحان ہے. میرا تعلق اسلام آباد پاکستان سے ہے. 16 سال کی عمر ہے میری اور ہمیشہ سے میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن یہاں کے مجھے پتہ چلا کہ بندہ بہت کچھ بن سکتا ہے. مجھے پتہ چلا کہ میری پلیسمنٹ شکاگو میں ہوئی ہے اور یہ سن کے تو میری چاروں طبق روشن ہو گئے. ہم سب سے پہلے واشنگٹن ڈی سی گئے تھے. وہاں پہ ہماری 4 دن کی اور اورینٹیشنز تھیں اور اس میں جو ہے وہ بس بتایا گیا کہ جو ہے وہ نہانا دھونا کیونکہ امریکنس کو اسمیل اچھی نہیں لگتی. میرا جو اسکول ہے فرانسس ڈبلیو پارکر, اٹس شکاگو کے بہترین اسکولوں میں سے ایک ہے اور اٹس اے پرائیویٹ اسکول. اور وہاں پہ جو ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ پرائیویٹ اسکول ہے تو بچے جو ہے وہ بہت لائک ہائی فائی قسم کے اسنابش قسم کے بچے ہوں گے اور بڑے اپنے سر پہ چڑھے ہوئے ہوں گے, لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہوا. اسکول کی ٹیچنگ انوائرمنٹ ہے وہ پولر اپوزٹ, بالکل ایک جو ہے نا گریڈ کے اینڈ پہ جو تھی وہ میرے اسکول سے تھی جو پاکستان میں میرا اسکول تھا. اس اسکول میں جو ہے وہ مجھے پتہ چلا کہ پروگریسو ایجوکیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بچے کے اوپر اسٹوڈنٹ سینٹر جب آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو بچہ اور سیکھتا ہے. شکاگو میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے لگا وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک امریکن ایکسپیرینس نہیں ملتا, آپ کو ایک انٹرنیشنل ایکسپیرینس ملتا ہے کیونکہ وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ ہیں. اور ایک امریکہ کی ایک اچھی بات, جو بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں اپنی کمیونٹی میں والنٹیئرنگ کے ذریعے سے. تو میرا سب سے پہلا جو والنٹیئرنگ کی چیز تھی وہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک جوئش سیناگاگ میں تھی, جوئش سیناگاگ میں. اور وہاں پہ جو ہے سب سے مجھے پہلے تو یہی ڈر لگ رہا تھا کہ مجھے باہر نہ نکال دیں کیونکہ میں مسلمان ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اندر, آپ جو ہے وہ جو کرنا چاہیں یہاں پہ کریں, آپ کو جو ہے وہ بہت سی فیسلٹیز ملیں گی. اور وہاں پہ بیسکلی سوپ کچن تھا اور دے سرو فوڈ ان ریسٹورینٹ اسٹائل, کہ ریسٹورینٹ اسٹائل میں جو ہے وہ ہوم لیس لوگوں کو جو ہے وہ جن کے پاس گھر وغیرہ نہیں ہوتا یا جو انڈر پریولیجڈ ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ان کو کھانا فری میں دیتے ہیں. تو وہاں پہ وہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا. کھانا بنانے میں میں نے مدد کی, پھر سرو کرنے میں مدد کی اور پھر کلیئر وغیرہ کرنے میں مدد کی اور سارا کچھ. اس کے بعد جو ہے وہ مجھے اتنی جو ہے وہ خوشی ملی اس کام سے کہ میں نے کہا کہ میں نے اب یہ کر کے رہنا. اس کے بعد میں نے اربن فارم ایک تھا, وہاں پہ میں نے والنٹیئرنگ کی کچھ دفعہ, جس میں جو ہے بیسکلی کمیونٹی گارڈن, کیونکہ شکاگو اتنا بڑا شہر ہے وہاں پہ گرینری نہیں ہے اتنی, تو وہاں پہ کمیونٹی گارڈن تھا جس میں آپ پودے وغیرہ اگا سکتے تھے اور سبزیاں وغیرہ اور پھل وغیرہ اور جو ہے کمیونٹی میں سیل کرتے تھے. اس کے بعد میں نے ٹیوٹرنگ سٹارٹ کی بچوں کی کچھ عرصے کے لیے, اور جو وہ بچے تھے جو انڈر پریولیجڈ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, جو شکاگو کے باہر سے آتے ہیں, اور آپ ان کو جو ہے وہ فری میں ٹیچنگ کرتے ہیں. شکاگو میں ایک اور بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ایکسپوز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ ان ایکسپوز میں ایزیلی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. تو شکاگو میراتھن جو ہے وہ آئی تھنک دوسرے مہینے میں ہوتا میرے اسٹے کے, اور میں نے کہا کہ بھائی مجھے تو کرنا ہی ہے. تو میں نے اس کے لیے والنٹیئر کیا اور وہاں پہ بہت بڑا ایونٹ تھا, تقریباً 20,000 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آئے تھے. اور ان کے جو کنونشن سینٹر میں ہے شکاگو کے, وہاں پہ میں تھا اور ان کو جو بس ان کو پوسٹرز پکڑا رہا تھا میں, اور لوگ آتے جا رہے تھے اور مجھے تو میں یہی دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں اس دنیا میں. شکاگو میں جو ہے وہ ایک جگہ ہے ڈیوان, اور ایک پوری سڑک ہے اور اس کے دونوں سائڈوں پہ پاکستانی اور انڈین ریسٹورینٹ ہیں.
اور دکانیں ہیں اور ساڑیاں وغیرہ بیچتے ہیں اور شلوار قمیضیں بیچتے ہیں وہاں پہ اور سارا کچھ. وہاں جا کے مجھے ایسے فیل ہو کہ میں پاکستان میں واپس آ گیا, لیکن کچھ مسنگ تھا. عید آئی, جب میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تبھی مجھے لگا کہ یہاں پہ بے شک مسلمانوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے, لیکن پاکستان کی جو ایک بات ہے کہ وہاں پہ کلچر جو ہے وہ لوگ اتنی زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں اپنے آپ میں اور کلچر کی قدر کرتے ہیں, وہ مجھے لگا کہ یہاں پہ کمی ہے. یہاں پہ مجھے تقریباً 50 ملکوں کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ہے, بچوں سے, ایکسچینج اسٹوڈنٹس سے, اور ہم سارے ایک ہی جیسے ہیں. مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بے شک کلچرز ڈفرینٹ ہیں, ہم بے شک مختلف زبانیں بولتے ہیں, لیکن ہماری جو ہیومینٹی ہے وہ ہر جگہ ایک ہی جیسی ہے. مجھے پتہ ہے کہ میرے میں بہت زیادہ چینجز آئے یہاں پہ رہتے ہوئے, اور ان تک پہنچانا ہی میرے لیے بہت مشکل کام ہوگا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب ہم اورینٹیشنز میں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا یہ ایکسچینج ایئر ختم نہیں ہوتا جب آپ واپس آتے ہیں, سٹارٹ ہوتا ہے. یہ تھے معیز ریحان. اب وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ آج کے شو میں سب سے زیادہ کس موضوع کے اوپر بات کی گئی, ہمارے سوشل میڈیا پر کون سا ٹاپک ہاٹ رہا. ہمارے ساتھ رہیے گا. میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے. لیکن اس وقت میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ. میں ہوں تابندہ نہیں. کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہو؟ آپ کو شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنس ایونیو. آج ہم اس ہفتے سوشل میڈیا کے اوپر جو موضوع سب سے زیادہ ہاٹ رہا اس کے لیے ہم بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مدیحہ انور, جو وائس آف امریکہ اردو کی ویب سائٹ پر ایک سیگمنٹ کرتی ہیں آمنے سامنے. بتائیے مدیحہ, اس ہفتے سب سے زیادہ کس موضوع پر سب سے زیادہ رائے موصول ہوئی آپ؟ جی تابندہ, اس ہفتے جو ہمارا ہفتے وار سیگمنٹ ہوتا ہے آمنے سامنے, اس پر ہم نے اس کے حوالے سے بات کی. ہم نے سوال کیا تھا اپنے لوگوں سے کہ وہ بتائیں کہ جو امریکی ڈرون حملے میں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت ہوئی ہے اس پر پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے. تو ہمیں بہت مختلف قسم کی رائے سامنے ملی. ظاہر ہے سب کی تو رائے ہم شامل نہیں کر سکتے, لیکن کچھ لوگوں کی رائے میں آپ کو سناتی ہوں. سید عاطف آفی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈرون خود گرانے چاہیے تاکہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے. زریاب شیخ کی رائے ہے کہ امریکہ میں حکیم اللہ محسود کو مار کر ثابت کیا ہے کہ اس کو پاکستان میں امن کی پرواہ نہیں. اگر پاکستان میں اس بات کا فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے کہ کون دشمن ہے کون دہشت گرد ہے تو پھر پاکستان کی فوج اور عدالتیں کیا کر رہی ہیں, یہ سمجھ سے بالاتر ہے. شعیب شیخ کہتے ہیں کہ دراصل اس حوالے سے پاکستان کے لیے حالات کچھ زیادہ نہیں بدلے کیونکہ طالبان نے اپنا نیا لیڈر چن لیا ہے, لہٰذا پاکستان کے پاس بہت کم آپشنز ہیں. گو کہ پاکستان امن کی کوششوں میں ہے, مگر بظاہر یہی لگتا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے کچھ اور آپشنز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جان توری کا کہنا ہے کہ ہمارا دشمن امریکہ نہیں ہے بلکہ خود ہماری اپنی خارجہ پالیسی ہماری دشمن ہے. زیان عباس کی رائے ہے کہ اگر پاکستانی حکومت پاکستان میں استحکام اور امن دیکھنا چاہتی ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ سے ڈرون ٹیکنالوجی لے کر خود دہشت گردوں کو ٹھکانے لگائے. اور جواد علی نے کہا کہ پاکستان کو ڈرون گرانے چاہیے اور امریکہ کی جنگ سے خود کو الگ کر لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ مدیحہ, ہمارا آج کے شو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ. اور بہت ہی ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت دیر بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو ہمارا آج کا شو کیسا لگا, امریکہ میں زندگی اور تعلیمی نظام کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. اور اپنی رائے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com اور انڈیپینڈنس ایونیو کے فیس بک پیج پر ہم سے ضرور شیئر کیجیے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.